बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता सबक में बात चल रही थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े की। तफ़सीलात तो मैंने अर्ज़ कर दी थी, अलबत्ता एक नुक्ते की तरफ निशानदेही मक़सूद है। वो नुक्ता ये है कि खैर की कोई भी बात हो उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की जाती है, और अगर शर की कोई बात हो तो उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं की जाती, ये अदबन। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, अल खैरु कुल्लुहु बियदैका वश्शर्रु ला युनसबु इलैका। अब इस वाक़े के अंदर भी इसी तरह है कि जहाँ पर कोई बात बज़ाहिर ऐब की थी तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी निस्बत अपनी तरफ की, और जहाँ बात थी खैर की उसमें निस्बत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, और जहाँ खैर और शर दोनों पहलू थे तो उसमें निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ भी की और अपनी तरफ भी की। तो उसमें इशारा था खैर अल्लाह की तरफ से है और बज़ाहिर जो इसमें शर नज़र आ रहा है वो मेरी तरफ से है। अब देखें इन आयात में सबसे पहले वाक़े में जब हज़रत ख़ज़र ने उस कश्ती के तख्ते को तोड़ा था तो उन्होंने उसकी वजह बयान करते हुए फ़रमाया फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने इरादा किया कि मैं इस कश्ती को ऐबदार कर दूँ। तो फ़अरदतु में उन्होंने निस्बत अपनी तरफ की। अब चूँकि कश्ती से तख्ता निकालना ये ऐबदार करना है तो ऐबदार करने में उन्होंने निस्बत अपनी तरफ की है। बाहर शोर कर रहे हैं, उसमें उन्होंने निस्बत अपनी तरफ की है। और दूसरे जुमले के अंदर देखें फ़अरदना अन युब्दिलहुमा, तो फ़अरदना जमा मुतकल्लिम है। अब यहाँ पर दोनों की तरफ निस्बत है, चूँकि बच्चे को मार कर उसकी जगह पर बेटी जो अल्लाह ने उनको अता फ़रमाई, तो अब यहाँ बच्चे को मारना कत्ल करना बज़ाहिर शर है, और उसकी जगह ऐसी बेटी देना जिससे अल्लाह नेक साले औलाद पैदा करे ये खैर है। तो इसलिए यहाँ पर सीगा इस्तेमाल हुआ जमा का, फ़अरदना हमने इरादा किया। तो खैर की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो गई, और शर की जो निस्बत हुई बज़ाहिर बच्चे का कत्ल करना वो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम की तरफ हुई। इस तरह तीसरे वाक़े में देखें फ़अराद रब्बुका, आपके रब ने इरादा किया। अब चूँकि वो सरासर खैर है कि वहाँ जो दीवार गिर रही थी उस दीवार को जो सीधा किया, तो अब ये चूँकि खैर ही खैर है तो इसमें निस्बत किसकी तरफ की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की। तो देखें इब्तिदा में शर था तो अपनी तरफ की, फ़अरदतु अन अईबहा, जहाँ खैर और शर दोनों पहलू थे तो वहाँ फ़अरदना अन युब्दिलहुमा, और जहाँ खैर ही खैर था तो वहाँ फ़अराद रब्बुका। ये इस तरह है जैसे कि सूरह फातिहा में अब वहाँ खैर की बात है तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उनके रास्ते पे चला जिस पर आपने इनाम किया, तो अनअमता में निस्बत अल्लाह की तरफ है। लेकिन जब गज़ब की बात आई है तो वहाँ पर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जिन पर गज़ब हुआ, ये नहीं कहा गज़बता अलैहिम, जिन पर आपने गज़ब किया। अनअमता में निस्बत तो अल्लाह की तरफ है, गज़बता में निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं है, बल्कि उसको सीगा इसमें मफ़ूल के साथ लाया गया। इसी तरह इसकी मिसाल कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नेमतों का बयान फ़रमाया तो उनमें निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की, और जब बीमारी की बात आई तो निस्बत अपनी तरफ की जब मैं बीमार हो जाता हूँ, और जब शिफा की बात आई तो फिर उन्होंने निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को सूरह शुआरा में बयान किया, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया और वो अल्लाह जिसने मेरी रहनुमाई की। देखें पैदा करने में भी निस्बत अल्लाह की तरफ और यहदीन में भी निस्बत अल्लाह की तरफ। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, वो अल्लाह मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है, निस्बत अल्लाह की तरफ। लेकिन व इज़ा मरिज़तु, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, फ़हुव यशफ़ीन, वो अल्लाह मुझे शिफ़ा देता है। अब देखें शिफ़ा की निस्बत अल्लाह की तरफ की है, लेकिन बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की जब मैं बीमार होता हूँ। अब ये नहीं कहा वइज़ा अमरज़नी, जब अल्लाह मुझे बीमार करता है। बीमार तो कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है, लेकिन बीमारी की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं की बल्कि शिफा की निस्बत अल्लाह की तरफ की। तो इससे हमें एक बात मालूम हो गई, खैर के कामों में हम निस्बत करेंगे अल्लाह की तरफ। ये इसी तरह जैसे जिन्नात
جب انہوں نے قرآن کریم سنا، ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے بھی خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی اور شر کی جو نسبت تھی اسے مجہول کے صیغے کے ساتھ بیان کیا۔ تو بہرحال ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا۔ دوسری ایک بات مختصراً وہ یہاں یہ ہے کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں یا نہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت حیات ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اس بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی بھی جگہ صریح طور پر یہ نہیں فرمایا کہ حضرت خضر زندہ ہیں، اور اس کی صراحت بھی کہیں نہیں آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بھی کوئی ایسی صریح روایت نہیں ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہو کہ حضرت خضر انتقال کر گئے یا حضرت خضر زندہ ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں اس عنوان پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے کہ ان کی حیات ہے یا نہیں ہے، یعنی قرآن کریم اور احادیث مبارکہ اس بارے میں گویا خاموش ہے، اس بارے میں کوئی صریح بات منقول نہیں ہے۔ اب اس بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ حیات خضر یا وفات خضر پر ہمارے کسی عقیدے کا تعلق نہیں ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ، کوئی حکم حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر موقوف نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی حیات کی بات کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ان کی وفات کا قائل ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو صراحتاً بیان نہیں کیا۔ اب جو حضرات ان کی حیات کے قائل ہیں وہ استدلال اس سے کرتے ہیں، المستدرک علی الصحیحین میں اور دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک چارپائی پہ پڑا تھا، صحابہ اکرام آتے تھے، زیارت کرتے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کی داڑھی میں سفید اور سیاہ بال تھے، وہ آئے اور آ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور وہاں کلمات کہے کہ آج بہت بڑے صدمے کی بات ہے، اور یہ اتنا بڑا صدمہ اور غم ہے کہ جو کبھی بھی اس کا جبیرہ اور نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے یہ کلمات کہے، لوگوں کو تسلی دی اور چلے گئے۔ بعد میں جب پوچھا گیا یہ کون تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حیات ہیں ان کی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو ایک شخص آیا، انہوں نے آ کر ان کو نصیحت کی اور ان کو تسلی دی اور ان کو آخرت کے احوال کی طرف بتلایا، اور یہ بتلایا کہ فکر مند نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرے گا۔ اب وہ گفتگو ہوئی اور پھر جب وہ جانے لگے لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہواتف اور تفسیر قرطبی میں یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے حضرت علی کو ایک وظیفہ اور دعا بھی بتلائی کہ تم اس کو نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرو، تو حضرت علی اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیات ہے۔ اسی طرح بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، حضرات سلف کے واقعات ہیں، صوفیاء اکرام کے واقعات ہیں کہ جن واقعات میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے حضرت خضر سے مختلف باتیں پوچھیں، یا کوئی مشکل میں پھنسا انہوں نے رہنمائی کی، یا کوئی تنگ دستی میں تھا انہوں نے تعاون کیا۔ اس قسم کے واقعات حضرات سلف کی کتابوں میں بھی ہیں اور حضرات صوفیاء اکرام کے کتابوں میں بھی ہیں، اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے۔ اب جہاں بات آتی ہے اگر وہ زندہ ہیں تو قرآن کریم میں جو آ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت یا اینما تکونوا یدرککم الموت یقل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو پھر تو ان پر موت نہیں آئی، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں وعدہ موت ہے تو اس پر موت آئے گی، قرب قیامت پہ ان پر موت آئے گی اور قرآن کا وعدہ پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ان پر موت نہیں آئی۔ تو اس لیے وہ حضرات حیات کے قائل ہیں کہ وفات کا تذکرہ کہیں نہیں آیا، تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید ان کی حیات ہو۔ اور عموماً یہ لوگوں کے پاس ایسے موقع پر آتے ہیں جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہو، لیکن کوئی آدمی ان کو پہچان نہیں پاتا جب تک یہ اپنا تعارف خود نہ کرائیں۔ یہ انسانی شکل میں آتے ہیں، بظاہر یہ کہ سفید لباس میں ہوتے ہیں اور سفید داڑھی ہوتی ہے، اور کبھی جوانی کی حالت میں بھی آتے ہیں، انسان کا یہ راستہ بھول جائے
تنگ دستی میں ہو، فقر میں ہو، پریشانی میں ہو، دشمن کی قید میں ہو، تو کوئی اچانک آ کر مدد کر دے تو وہاں علماء کہتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ تو ایک جماعت تو اس کی قائل ہے، صوفیاء کرام کی رائے یہی ہے، اور حضرات علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو حضرات ان کی وفات کے قائل ہیں ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرات محدثین ہیں۔ وہ لوگ استدلال اس روایت سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا جتنے لوگ اس وقت روئے عرض پر زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو لوگ موجود ہیں 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے، تو اگر حضرت خضر زندہ بھی ہوتے تو 100 سال کے بعد وہ باقی نہیں رہے۔ اور اسی لیے جب یہ خطبہ آپ نے دیا ہے تو یہ خطبہ تقریباً 10 ہجری کا ہے، تو اس لیے صحابہ اکرام میں سب سے آخری جو صحابی ہیں وہ 110 ہجری میں انتقال ہوا، وہ ہیں ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔ ابو الطفیل عامر بن واصلہ، حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں نقل کیا ہے، سب سے آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا۔ 110 ہجری کے بعد روئے عرض پر کوئی صحابی موجود نہیں تھا، تو صحابہ کا جو قرن ہے 110 پہ ختم ہو گیا۔ تو حضرات محدثین کہتے ہیں کہ اگر حیات ہوتی تو پھر بھی ان کا 100 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو جو حضرات حیات کے قائل ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کا تعلق ہے، اس میں قید آئی ہے کہ جو زمین پر موجود ہیں، اور حضرت خضر زمین پر نہیں ہے، وہ سمندر میں۔ بات ہم نے پہلے پڑھ لی، ان کی رہائش کہاں ہے؟ سمندر میں ہے، تو وہ زمین میں نہیں ہے۔ نمبر 2، یہاں پر جو لفظ آیا امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل الارض میں لفظ الارض میں الف لام عاد خارجی ہے۔ عاد خارجی سے مراد معہود عرب کے اندر، عرب میں جو لوگ ہیں ان میں 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہوگا، اس سے مراد ساری کائنات، ساری انسانیت نہیں ہے، بلکہ مراد اس وقت جو لوگ اس قرن میں عرب میں ہیں وہی لوگ مراد ہیں۔ جیسے کہ اب حدیث کے اگر یہ بات لو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ماننا پڑے گا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بالاتفاق زندہ ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ سما میں ہے۔ تو جیسے وہ سما میں زندہ ہے یہ بحر میں زندہ ہے، تو لہٰذا روایت کا تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ اور جو حضرات وفات کی آیات پڑھ کر استدلال کرتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ ان آیات کا تعلق میں وعدہ موت ہے، اور اس کے سب قائل ہیں کہ قرب قیامت میں ان کا انتقال ہوگا اور اس وقت وہ زندہ ہیں، ان کی حیات موجود ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو پھر وہ حضور سے ملنے کیوں نہیں آئے، تو جو وفات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ملاقات حضور سے کبھی نہیں ہوئی، تو 23 سالہ دور نبوت میں کبھی تو ملنے کے لیے آ جاتے، اور یا آپ ان کا تذکرہ فرماتے یا صحابہ فرماتے۔ تو بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ ملنے کے لیے نہ آنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو وہ حضور سے ملنے نہیں آئے، کوئی وجہ ہوگی، اللہ رب العزت ہی اس کی حکمتیں جانتا ہے اور آپ نے اسے بیان نہیں فرمایا، تو ملنے کے لیے نہ آنا یہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسی واضح اور راجح بات نہیں ہے، احتمال ہے، جیسے یہ احتمال ہے ملنے نہیں آئے، یہ بھی احتمال ہے کہ ملاقات ہوئی ہو لیکن آپ نے اسے بیان نہ فرمایا کہ امت کے لیے ضروری نہیں تھا، آپ نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو بہرحال دونوں باتیں موجود ہیں کہ ممکن ہے حیات بھی ہو، ممکن ہے وفات بھی ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس مقام پہ لکھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1034 ہجری، حضرت کو کشف ہوا۔ کشف میں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور پوچھا کیا آپ کی حیات ہے یا آپ کا انتقال ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا میں اور حضرت الیاس علیہ السلام ہم دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، کوئی آدمی مشکل میں تکلیف میں پھنسا ہوا ہو تو ہم آ کر اس کی ساتھ مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے، رب العالمین نے انہیں یہ حیات کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے اس بارے میں کوئی قول فیصل تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہو، راجح بات یہی ہے کہ ان کی حیات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ راجح جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی حیات ہے، اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں کی ملاقات کے واقعات ہیں، اگر آپ انہیں جمع بھی کریں تو پوری ایک کتاب بن جاتی ہے، جن حضرات سلف نے ان سے ملاقاتیں کی
مختلف چیزیں ان سے سیکھیں، مختلف وظائف سیکھے اور انہوں نے رہنمائی کی اور اپنا تعارف کرایا۔ اگرچہ یہ واقعات ضمنی ہیں، اس پر کسی چیز کا مدار نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اتنی کثرت سے اگر کوئی چیز منقول ہو تو اس میں بظاہر تقویت آ جاتی ہے۔ جیسے ایک بات کو بہت سارے لوگ نقل کریں، اب 40-50 آدمی ایک ہی بات کہے تو معلوم ہوگا اس بات میں کچھ نہ کچھ صداقت موجود ہے، تبھی اتنے سارے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ اس لیے بظاہر قرین قیاس یہی بات لگتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات ہے، اب وہ کہاں زندہ ہیں، اس وقت کہاں موجود ہیں، تو یہ سب غیب کی بات ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اس لیے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جب اللہ نے مبہم رکھا ہے اسے مبہم ہی رکھا جائے۔ اس لیے اس بارے میں زیادہ زور نہ دیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور زیادہ اس پر وہ بھی زور نہ دیں کہ ان کی حیات ہے، اور جو نہ مانے اس پہ فتوے نہیں لگانے کہ بھئی ان کی حیات کو جو نہیں مانتا تو اس کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصوص میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ شریعت نے وسعت رکھی ہے، جو جس بات کا قائل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے، یہ قصہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے، اور یہ لوگ یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں، آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ عن قریب میں پڑھوں گا تم پر ان میں سے کچھ ذکر، میں ان میں سے کچھ تذکرہ تمہارے سامنے کروں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً اللہ نے ہمیں قدرت دی زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا اسے ہر قسم کا ساز و سامان، ہم نے دیا انہیں ہر قسم کا ساز و سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، پیچھے لگا ایک راہ، ایک راہ، ایک راستے کے پیچھے لگا۔ تو نیچے لکھے مغربی مہم کا تذکرہ ہے، مغربی مہم کا تذکرہ ہے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے غروب شمس کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین، انہوں نے پایا سورج کو کہ وہ غروب ہو رہا ہے، عین حمیئۃ، ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں، غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں، عین چشمہ، حمیئۃ کہتے ہیں سیاہ کیچڑ والا، ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، اور انہوں نے پایا اس کے پاس ایک قوم کو، نیچے لکھیں کافر قوم۔ قلنا یا ذا القرنین، اور ہم نے کہا اے ذو القرنین، تو بین السطور لکھیں بالوحی او بالالہام او بواسطۃ نبی، بالوحی او بالالہام او بواسطۃ نبی، ہم نے کہا اے ذو القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو انہیں سزا دے یا تجھے اختیار ہے کہ تو ان کے معاملے میں بھلائی کر، ان کے معاملے میں بھلائی کر، بریکٹ میں نرمی کر۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، پس ذوالقرنین نے کہا وہ شخص کہ جس نے ظلم کیا ہم اس کو عذاب دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر اسے لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پس اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا سخت عذاب۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور وہ شخص جس نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فلہ جزاء الحسنی، پس اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا، اچھا بدلہ ہوگا، بریکٹ میں جنت۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم حکم دیں گے، ہم حکم دیں گے اس کے لیے اپنے معاملے میں آسانی والا، ہم ان کے لیے آسانی والا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے۔ یہاں لکھیں
شرقی مہم کا تذکرہ، شرقی مہم کا تذکرہ۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا تطلع علی قوم، کہ وہ سورج طلوع ہوتا تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا تھا ان قوم والوں کے لیے سورج کے آگے کوئی پردہ، من دونہا سورج کے آگے کوئی پردہ۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور اسی طرح ہم نے احاطہ کیا تھا جو کچھ اس کے پاس ہے باعتبار علم کے، اسی طرح ہم نے احاطہ کیا تھا جو کچھ اس کے پاس ہے باعتبار علم کے، کہ ہم نے باعتبار علم کے ہم نے اس کا تذکرہ کیا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چلا ایک اور راہ کے، حتیٰ اذا بلغ، تو لکھے غالباً شمالی مہم کا تذکرہ ہے، غالباً شمالی مہم کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا بین السدین، دو دیواروں کے درمیان، دو دیواروں بریکٹ میں پہاڑوں، وجد من دونہما قوما، اس نے پایا ان دونوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، قریب نہیں تھے کہ وہ سمجھتے کسی بات کو، قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا اے ذو القرنین، نیچے لکھیں بذریعہ ترجمان، بذریعہ ترجمان، انہوں نے کہا اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج اور ماجوج یہ فساد کرتے ہیں زمین میں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے نہ کریں جمع کچھ مال، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع نہ کریں، خرجن کچھ مال بریکٹ میں لاگت، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال اور لاگت جمع نہ کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں بنا دو ایک دیوار، دیوار بریکٹ میں بند، ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار یعنی بند بنا دو۔ قال ما مکنی فیہ، ذوالقرنین نے کہا اللہ نے جو مجھے قدرت دی ہے، اللہ نے جو مجھے قدرت دی ہے اس میں وہ بہتر ہے، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم لوگ میری مدد کرو طاقت کے ساتھ، تم لوگ میری مدد کرو قوت اور طاقت کے ساتھ، یعنی بریکٹ میں جسمانی مدد کرو، جسمانی مدد کرو اور تعاون کرو، یعنی مالی مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند، ردما ایک مضبوط بند، آتونی زبر الحدید، تم لا دو مجھے لوہے کی چادریں، آتونی تم لا دو مجھے لوہے کی چادریں، حتیٰ اذا ساوی بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان، بریکٹ میں خلا کو، یہاں تک کہ جب انہوں نے برابر کر دیا دو پہاڑوں کے درمیان خلا کو، قال انفخوا، تو انہوں نے کہا دہکاؤ آگ کو، لغوی معنی تو پھونک مارنا ہے، مراد دہکاؤ لگاؤ، دہکاؤ آگ کو، دہکاؤ لگاؤ آگ کو، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ اس نے کر دیا اس دیوار کو لال انگارہ، یہاں تک کہ اس نے کر دیا اس دیوار کو نارا لال انگارہ، آگ کر دیا یعنی لال انگارہ کر دیا، قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، کہا لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس میں پگھلا ہوا تانبا، لاؤ میرے پاس کہ میں ڈال دوں اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا ان یظہروہ، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے کہ وہ چڑھ جائیں اس پر، وہ چڑھ جائیں اس پر، وما استطاعوا لہ نقبا،
اور نہ وہ طاقت رکھیں گے اس میں سوراخ کرنے کی، نقبہ سوراخ کرنے کی۔ وکان قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ سب میرے رب کی رحمت ہے، بریکٹ میں کہ اس نے دیوار بنانے کی توفیق دی، کہ اس نے دیوار بنانے کی توفیق دی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، بریکٹ میں قیامت، جب قیامت کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اللہ کر دے گا اس دیوار کو ہموار، اس دیوار کو ہموار، بریکٹ میں مثل زمین کے، مثل زمین کے، زمین کی طرح اللہ اس کو ہموار کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ہم اس دن ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ یموج فی بعض، کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور ہم پھونکیں گے سور، نیچے لکھیں دوسری مرتبہ، دوسری مرتبہ، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم جمع کر دیں گے ان سب کو ایک ساتھ، ہم جمع کر دیں گے سب کو ایک ساتھ، بریکٹ میں ساری کائنات کے لوگوں کو۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو، عرضہ روبرو، آمنے سامنے، روبرو۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ، علامات کفار، کہ کافر لوگ وہ تھے، أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھیں ہماری یاد سے، پردے میں تھیں ہماری یاد سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہیں وہ طاقت رکھتے تھے سننے کی، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، یعنی کافر لوگ نہ ہمارے احکامات کو دیکھتے تھے اور نہ ہمارے احکامات کو توجہ سے سنتے اور عمل کرتے تھے، اس لیے اب جہنم کو ان کے روبرو سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اس رکوع میں ذوالقرنین کے واقعے کا تذکرہ ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے اس لیے بیان فرمایا کہ مشرکین مکہ جب یہود کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا تم اس پیغمبر آخر الزمان سے 3 سوال کرو، اور یہ معاذ اللہ ان کے جواب نہیں دے سکے گا، تو ایک سوال تھا روح کے بارے میں، ایک سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو 2 کے جوابات کا تفصیلی تذکرہ ہو گیا، یہاں سے تیسرے ایک جواب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ذوالقرنین کا نام کیا ہے، کس قبیلے کا تھا، خاندان کون سا ہے، یہ کب گزرا ہے، اس کی بادشاہت کتنے عرصے تھی، اس کی عمر کتنی ہے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان نہیں فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی تذکرہ موجود نہیں۔ تو جب قرآن کریم اور احادیث نے اور اسی طرح صحیح اور مستند روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا تو اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی بات ضروری تھی اللہ رب العزت نے اسے بیان فرما دیا، جو ہماری ہدایت کے لیے عمل کرنے کے لیے کافی اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا نام و نسب کیا ہے، قبیلہ اور خاندان کیا ہے، کہاں گزرا، کب گزرا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے رب العالمین نے اسے بیان نہیں فرمایا۔ اب عموماً ان چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے تاریخی باتوں میں، اور تاریخ کے اندر چونکہ رطب و یابس ہے، بہت سی چیزیں غیر مستند شامل ہو گئی ہیں، اور یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے، اس دور کے اندر تاریخ لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ملتی۔ اور چونکہ ذوالقرنین نام کے بہت سے بادشاہ آئے اور معروف ہو گئے، اور حسن اتفاق ہر ایک کے نام کے ساتھ سکندر بھی لگتا تھا، سکندر ذوالقرنین، تو اب یہاں پر کون سا ذوالقرنین مراد ہے؟ ایک ذوالقرنین تو وہ تھا
کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 300 سال پہلے گزرا، لیکن وہ آتش پرست تھا، وہ کافر تھا، اور ایک ذوالقرنین وہ بھی گزرا کہ جو 2000 سال پہلے گزرا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ تو اب یہاں کون سا ذوالقرنین مراد ہے اور اسے ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلی بات تو میں نے عرض کر دی، چونکہ یہ تفصیلات ہمیں کسی صحیح اور واضح نصوص میں نہیں ملتی، اس لیے اس کے پیچھے پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ البتہ اتنی بات کہ اس ذوالقرنین جو قرآن نے لفظ لایا، اس لیے کہ اس کو یہود بھی ذوالقرنین کہتے تھے اور وہ مشہور بھی ذوالقرنین کے نام سے تھا، تو قرآن نے اسی لیے لفظ لایا ذوالقرنین۔ اب ذوالقرنین اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو یا تو ذو کا قرنین کا معنی دو قرن، یا تو اس لیے کہتے، بعض نے لکھا اس کی دونوں زلفیں بڑی بڑی تھیں، اس کے بال بڑے بڑے تھے، زلفوں والا تھا، اس وجہ سے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور بعض نے لکھا کہ اس کے چونکہ جو مملکت اور سلطنت تھی وہ شرق اور غرب دونوں میں تھی، مشرق اور مغرب دونوں کا یہ بادشاہ تھا، اس اعتبار سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یا بعض نے کہا اس کے سر پر بہت سے نشانات تھے، ان نشانات کی وجہ سے اسے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یا بعض نے لکھا اس کے سر کے دونوں جانب میں نشانات تھے، جیسے جانور کے سینگ ہوتے ہیں، اور سینگ اور دائیں بائیں وہ ایک نشان ہوتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں یوں نشان تھا، ان نشانوں کی وجہ سے اسے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں مفسرین نے ذکر تو کی ہیں، لیکن اب اس میں راجح بات کیا ہے اس کی تعیین نہیں ہو سکتی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ ذوالقرنین کون سا ہے؟ یہاں ایک بات تو یاد رکھیں کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا وہ بڑا نیک صالح متقی انسان ہے، وہ معاذ اللہ کافر نہیں ہے، کیونکہ اس آگے جتنی باتیں آ رہی ہیں اس نے اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا، ایمان کا تذکرہ کیا، اعمال کا تذکرہ کیا، تو وہ اپنے دور کا نیک صالح بادشاہ تھا۔ تو اب یہاں جو ذوالقرنین اس وقت مشہور ہیں وہ دو ہیں، جو زیادہ مشہور ہیں وہ سکندر ذوالقرنین کے نام سے، ایک وہ ہیں جو سکندر ذوالقرنین جسے کہتے ہیں یونانی، سکندر ذوالقرنین یونانی کے نام سے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 300 سال قبل گزرے، عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل گزرے، لیکن یہ آتش پرست تھا، آتش پرست تھا، اور اس کا وزیر ارسطو تھا، ارسطو۔ تو یہ بالاتفاق مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ کافر تھا۔ قرآن کریم جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ مسلمان نیک صالح بادشاہ ہے، اس لیے جنہوں نے وہ مراد لیا انہوں نے غلط لیا، کیونکہ وہ غیر مسلم کافر ہے، وہ مراد نہیں۔ دوسرا جو ذوالقرنین کے نام سے معروف ہے وہ کون ہے؟ یہ وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا، اور یہ بھی اسی نام سے مشہور ہے، ذوالقرنین کے نام سے۔ اس کا جو وزیر تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھا، حضرت خضر علیہ السلام اس کا وزیر ہے، اور یہ 2000 سال پہلے گزرا ہے، 2000 سال پہلے گزرا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اور اس طرح تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حج کے لیے پیدل گیا تھا، اور جب یہ وہاں حرم پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو وہ ان کے استقبال کے لیے حرم سے باہر آئے، ان سے ملے، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور انہوں نے قربانی بھی کی۔ تو یہ بڑا نیک صالح بادشاہ تھا، اور آگے جو بات آ رہی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے واقعے سے کہ یہ بڑا متقی اور پرہیزگار اور اللہ پہ توکل رکھنے والا بادشاہ ہے۔ تو دوسری بات راجح کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، 2000 سال قبل گزرا ہے، اور یہ نیک صالح بادشاہ تھا، اور اس کا جو وزیر تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ تو یہ تفصیلات ملتی ہیں البدایہ میں، اور علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں ان کا نسب بھی ذکر کیا ہے، تو ان کا نسب جو ملتا ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی تھے، حضرت ذوالقرنین نبی تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے، اس بات کو امام ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر البحر المحیط
اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، اور دلیل اس سے قائم کی ہے چونکہ آگے جو ان کی پہلی مہم کا تذکرہ آ رہا ہے، تو پہلی مہم میں جس جگہ یہ گئے وہاں کافر قوم آباد تھی۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ تم اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا تو تم ان کو سزا دو یا تمہیں اختیار ہے تم ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو اب یہ سزا دینا، قتل کرنا، یہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا، کہ اگر ان کو ولی مانا جائے تو ولی اپنے کشف سے اور الہام سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر قوم ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا، تم انہیں قتل کر دو یا تم انہیں نیکی کی طرف دعوت دو۔ تو ذوالقرنین نے کہا میں پہلے ان کو دعوت دوں گا، تو ذوالقرنین نے پہلے ان کو دعوت دی، وہ ایمان لے آئے، لیکن وہ لوگ جب ایمان نہ لے کر آئے تو پھر ذوالقرنین نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اب یہ کہ قتل کرنے کا جو حکم ہے یہ کشف سے نہیں ہو سکتا، الہام سے نہیں ہو سکتا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان پر وہی نازل ہوتی ہو۔ تو یہ پتہ چلا کہ ذوالقرنین پیغمبر تھے۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو براہ راست کہا، یعنی وحی کے ذریعے کہا۔ اور جو انہوں نے اتنے بڑے اہم کام کیے ہیں، اب یہ 3 مہموں کا ذکر آ رہا ہے۔ پہلی مہم کفار کے پاس گئے، پھر دوسری مہم انہوں نے شرقی اختیار کی، تیسری مہم میں یہ شمالی مہم میں گئے، اور پھر انہوں نے یاجوج ماجوج کے راستے روکنے کے لیے اتنی بڑی دیوار قائم کی۔ تو اتنی قوت، طاقت، اسباب، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پیغمبر تھے۔ اس لیے مفسرین میں ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ یہ نبی ہیں، ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی تھے، نیک صالح بادشاہ تھے۔ پھر سوال ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو کہا کہ ان کو تم قتل کرو یا تم ان کو باقی رکھو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس دور کے نبی پر وحی آئی، ان کے واسطے سے اللہ نے ان کو کہا، یعنی اس دور کے جو پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تم جا کر ذوالقرنین کو کہو کہ تم ان کو قتل کرو یا تمہیں اختیار ہے۔ تو اللہ نے براہ راست نہیں کہا بلکہ بذریعے وحی کہا، بلکہ جو اس دور کے نبی ہیں ان کے واسطے سے کہی۔ تو اگر یہ بات کہہ دی جائے تب بھی کافی ہے۔ اور یا اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا، یا ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور اس کی تائید پیغمبر پہ وحی کے ذریعے بھی ہوئی، کہ ہم نے جو بات ان کے دل میں ڈالی ہے وہی پیغمبر پہ بھی وحی آئی، انہوں نے بھی ان کو بتایا، پھر اللہ نے بھی ان کے دل میں ڈال دیا تو ان کو شرح صدر ہو گیا۔ تو شرح صدر ہو گیا، پھر انہوں نے یہ کام کیا۔ اس لیے بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، بعض کی رائے ولی ہیں۔ بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی تھے، پیغمبر نہیں تھے، لیکن جو حضرات پیغمبر کہتے ہیں ان کی بات بھی ایک طریقے سے راجح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ نصوص میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، نصوص نے اس بات کو مبہم چھوڑا ہے، اس لیے مبہم رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ تو بہرحال اتنی بات میں نے عرض کر دی کہ یہ ایک نیک صالح متقی بادشاہ ہیں، اور انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے، 2 مسلمانوں میں 2 کفار میں، جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، کفار میں نمرود اور بخت نصر، یہ 4 بادشاہ ہیں گویا جنہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی، ان کی بادشاہت رہی ہے۔ تو اب یہاں جو پہلا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ مزید اگر آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو مولانا حفظ الرحمان صاحب کی قصص القرآن، حضرت نے بھی اس عنوان پر تفصیلی لکھا ہے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نے بھی یاجوج ماجوج کی بحث جو آگے آئے گی، ذوالقرنین ان کا تذکرہ مختصر مگر اچھا کیا ہے علوم القرآن میں۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی جو تحقیق ہے قصص القرآن میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فارس کا بادشاہ تھا۔ ذوالقرنین جو ہے یہ فارس کا بادشاہ ہے، جس کو یہودی کہتے ہیں خورس، یہودی خورس کہتے ہیں، اور یونانی سائرس کہتے ہیں، اور یونانی سائرس کہتے ہیں۔ بہرحال تو ذوالقرنین کی تفصیلات قرآن نے یہ بیان کی کہ جب انہوں نے پوچھا، فرمایا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، فرما دیجئے کہ ہم پڑھیں گے تم پر ان میں سے کچھ تذکرہ۔
کچھ تذکرہ۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پر منہ کا لفظ لایا، یہ منہ تبعیض کے لیے، اور ذکرہ میں تنوین برائے تقلیل ہے۔ تو ہم ذوالقرنین کا تھوڑا سا قصہ آپ کو بتائیں گے، یعنی جتنا ضرورت ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم نے مکمل جزوی تمام تفصیلات کو بیان نہیں کیا، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے جتنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ انا مکننا لہ فی الارض، یقیناً ہم نے ان کو قدرت دی تھی زمین میں۔ زمین میں روم کی زمین میں اللہ نے ان کو سلطنت دی، اور یا یہ کہ یہ عام ہے، ان کی سلطنت چونکہ پوری دنیا میں تھی، اس اعتبار سے سب میں ہم نے ان کو سلطنت دی، اور ہم نے ان کو عطا کیا من کل شیء سببا، ہر قسم کا ساز و سامان۔ ہر قسم کا ساز و سامان، اس کا مطلب یہ ہے بادشاہ کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب ہم نے دی، یعنی بادشاہ کو جیسے وزراء کی، فوج کی، دنیاوی ساز و سامان کی، اور دھاتوں کی، اسلحے کی، جانوروں کی، وہ تمام چیزیں ہم نے ان کو عطا کی۔ فاتبع السبب، پس وہ پیچھے لگا ایک راہ کے۔ تو اب میں نے عرض کیا یہاں سے مغربی مہم کا تذکرہ ہے، ان کے پہلے سفر کا۔ ذوالقرنین نے کتنے سفر کیے؟ 3۔ تو یہاں سے ان کے پہلے سفر کا تذکرہ ہے، جو ان کی مغربی مہم کا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، انہوں نے پایا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ والے چشمے میں۔ دیکھیں یہاں پر کہا سیاہ کیچڑ والا چشمہ، یہ ایک دریا تھا، اور دریا کے نیچے چونکہ جو مٹی تھی، اگر نیچے سیاہ ہونا تو پانی بھی کیا نظر آتا ہے؟ اوپر سیاہ نظر آتا ہے، اور دریا سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی۔ اب وہاں سورج دریا میں نہیں ڈوب رہا، لیکن دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ سورج دریا میں ڈوب رہا ہے۔ اس کی مثال تقریب الفہم کے لیے، مثلاً آپ کلفٹن جاتے ہیں، وہاں سامنے آپ کو دریا نظر آ رہا ہے، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج اس پانی میں غروب ہو رہا ہے، کیونکہ آگے کوئی آبادی نہیں نظر آ رہی، تو حالانکہ وہ پانی میں نہیں غروب ہو رہا ہوتا، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ اس طرح وہ جس جگہ پہنچے وہ آگے ایک دریا تھا، ایک سمندر تھا، اور وہ سمندر ذرا اس کی مٹی سیاہ تھی، پانی اس طرح تھا جیسے پانی کیچڑ والا ہوتا ہے، سیاہ پانی تھا۔ تو دور سے اس پانی کا رنگ کیسے نظر آ رہا تھا؟ سیاہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سورج وہاں غروب ہو رہا ہے۔ یہاں انتہا بیان کی کہ گویا اس سے آگے آبادی نہیں تھی، اس سے آگے آبادی نہیں تھی، وہ دریا تھا، وہاں سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی اس سے آگے کوئی اور آبادی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ وہ وہاں تک پہنچے۔ جب یہ پہنچے تو ووجد عندہا قوما، انہوں نے پایا اس جگہ پر ایک قوم۔ عندہا کی ہا ضمیر ہے حمیۃ، حمیۃ، اس سیاہ کیچڑ والی جگہ پر کے قریب انہوں نے قوم کو پایا۔ تو میں نے عرض کیا وہ قوم کافر قوم تھی۔ تو قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، میں نے آپ سے کہا نیچے لکھے یا تو بالوحی، اگر یہ پیغمبر تھے تو ہم نے ان کو وحی کے ساتھ کہا، یا بالالہام، یا یہ کہ اگر یہ اللہ کے ولی تھے تو ہم نے ان پر الہام کیا، یا او بواسطۃ نبی، یا ہم نے نبی کے واسطے سے ان تک پیغام پہنچایا کہ تم یہ کام کرو۔ اما ان تعذب، یا تو تم ان کو سزا دو، سزا دو بریکٹ میں قتل کرو، ان کو قتل کرو، قید کر دو کہ یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، نرمی کرو، بھلائی کرو، نرمی کرو۔ اب نرمی کرنے کا کیا مطلب؟ پہلے ان کو دعوت دو، انہیں دین کی طرف بلاؤ، دعوت دو، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور یہ تمہیں اختیار ہے تم قتل کر دو۔ اب دیکھیں قتل کا اختیار اس لیے دیا کہ ممکن ہے ان کو دعوت پہلے پہنچ گئی تھی، ان کو دعوت پہلے پہنچ گئی، تو جس کو دعوت پہلے پہنچ گئی ہے اس کو دوبارہ دعوت دینا لازم نہیں ہوتا، فرض اور واجب نہیں ہوتا، دعوت پہنچ چکی، لیکن دوبارہ دعوت دے دو تو مستحب ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مستحب کام کو اختیار کروں گا، پہلے ان کو دعوت دوں گا۔ یہاں سے پتہ یہی چلتا ہے کہ قتل کی بات الہام سے نہیں ہوتی، اس لیے جو حضرات ان کے نبی ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آدمی الہام سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، تو بظاہر یہی ہے کہ یہ پیغمبر تھے۔ قال اما من ظلم، اب ذوالقرنین نے کہا وہ شخص جس نے ظلم کیا ہم ان کو عذاب دیں گے، عذاب دیں گے، قتل کریں گے۔ جنہوں نے ظلم کیا، کفر و شرک کیا، ظلم کفر و شرک کیا، ہم ان کو عذاب دیں گے، یعنی قتل کریں گے، قید میں ڈالیں گے،
اور پھر ان کو لوٹایا جائے گا ان کے رب کی طرف، اور اللہ جو عذاب دے گا وہ تو نہایت سخت عذاب ہوگا، یعنی قیامت کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور وہ جو ایمان لے کر آیا اور جس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا، یعنی جنت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا، اور عن قریب ہم حکم دیں گے ان کے معاملے میں آسانی والا، ہم ان کے لیے آسانی والا حکم دیں گے، یعنی ان کے لیے آسانی ہوگی، اسباب ہوں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ جو مسلمان ہو جائے اور اسلامی مملکت میں ہو تو اس کی ضرورتوں کو بادشاہ وقت پورا کرتا ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ چلا ایک اور مہم کے پیچھے، یعنی شرقی مہم کا تذکرہ، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور اس نے دیکھا کہ جہاں وہ سورج طلوع ہو رہا ہے وہاں ایک ایسی قوم آباد ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا ہے ان کا سورج کے آگے کوئی پردہ، ان کا سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے۔ سورج کے آگے پردہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا وہ ایسی قوم کے لوگ تھے جو کھلے میدان میں رہتے تھے، کھلے میدان میں رہتے تھے، اپنے لیے عمارتیں اور مکانات نہیں بناتے تھے، یعنی وہیں صبح ہوتے وہیں رات ہوتی، کھلا میدان تھا، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی مکان، کوئی چھت حائل نہیں تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، کیا مطلب؟ وہ لوگ کھلے میدان میں رہتے تھے تو سورج کی دھوپ ان پر براہ راست پڑتی تھی، سورج کی دھوپ، سورج کی کرنیں براہ راست پڑتی تھی، اس لیے کہا لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے نہیں بنایا تھا سورج کے آگے ان کے لیے کوئی پردہ، یعنی وہ لوگ اپنے لیے کوئی عمارتیں نہیں بناتے تھے۔ اس لیے آگے بات ان کے بارے میں اور بھی آئے گی، بات سمجھنے والے بھی نہیں تھے، بس ایک جنگل کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے، جنگل میں ان کی بود و باش اور ان کی رہائش وہیں پر تھی۔ اور یہ بعض نے لکھا کہ ان کے وہ لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے، تو کپڑے نہیں پہنتے تھے، سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، سورج کی کرنیں براہ راست جسم پہ پڑتی تھی، لباس نہیں پہنتے تھے تو سورج کی کرنیں براہ راست جسم پہ پڑتی تھیں۔ جیسے اب بھی افریقہ کے جنگلات میں، بعض جنگلات میں ایسے جنگلی لوگ، جنگلی قومیں آباد ہیں جو برہنہ رہتے ہیں اور برہنہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے نہ وہاں کوئی گھر ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی خیمے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ لباس پہنتے ہیں، تو اسی طرح کی وہ کوئی ایک وحشی قوم تھی جو وہاں آباد تھی۔ کذالک وقد احطنا، اسی طرح ہم نے احاطہ کیا بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس تھا، باعتبار علم کے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے اس کی ساری باتوں کا ہمارے پاس علم ہے، ذوالقرنین کا، ذوالقرنین کی ساری باتوں کا ہم نے احاطہ کیا، ہمیں سب معلومات